जावेद एमैनुअल खान को दावत देते हैं। हालेलुया। मसीह यीशु के जिंदा जलाली बरकत नाम में तमाम बहन भाइयों को सलाम। आपको भी शुक्रगुजारी करते हैं आज शाम खुदा के रूह कुदस ने हमें यहाँ सब जमा किया है ताकि हम अपनी अपनी बरकत को, चाहे वो कलाम के वसीला मिले, चाहे प्रस्तुति के वसीला, खादमों की दुआओं के वसीला मिले, हम रिसीव करने वाले हों। हम मसीह यीशु का शुक्र करते हैं जिसने हमें ऐसी पहचान और ऐसा नाम दिया जो सब नामों से आला और कुदरत वाला नाम है। सो आज का मुकद्दस पाक कलाम जो मैं अपनी रूह में से आपको पहुंचाना चाहता हूँ, मेरे अजीजों, एक तफसील छोटी सी मिसाल दूंगा। जब हम माँ बाप होते हुए, घर के सरबराह, घर के बुजुर्ग होते हुए, घर की तमाम और बच्चों की तमाम चीजें, जरूरतें पूरी करते हैं, और जब वो बेटियां बेटे बड़े होकर उस दौर से हमारी बात नहीं मानते, हमारी कदर नहीं करते, तो हमारे मुंह से फिर अफसोस निकलता है। हमारे मुंह से निकलता है कि अफसोस हमारे बच्चों का। आज ऐसा ही कुछ कलाम है जो हम सब की बरकत के लिए है। हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने, मेरे अजीजों, कुछ ऐसे इलाके थे जहां बड़े बड़े मौजे किए, बड़े बड़े अजीब और जलाली काम किए, मगर उन इलाका के लोगों ने, उस शहर के लोगों ने तौबा नहीं की। खुदावंद यीशु मसीह की मनादी पर और जो कलाम मुकद्दस की बातें उसने उन तक पहुंचाई थी, उस पर ईमान नहीं लाए। आज मेरे अजीजों, हमारी जिंदगी में कोई छोटा मौजा हो, कोई बड़ा मौजा हो, हमने उस मौजे को लेकर फौरन जो है तौबा की तरफ आना है। याद रखिएगा, हमारे मुंह से फौरन गुनाहों का इकरार निकलना शुरू हो जाए। हाँ खुदावन, जो मौजा तूने मेरी जिंदगी में किया है, मैं मानता हूं कि मैं खताकार था, गुनाहगार था, बदी में जिंदगी गुजार रहा था। जब कोई भाई या बहन, मेरे अजीजों, इकरार करता है तो बाइबल बताती है आसमान पर क्या मनाई जाती है? खुशी मनाई जाती है। आज मैं और आप जमीनी खुशियों के चक्कर में लगे हैं, मगर हम उस खुशी को जमीन पर मनाएं जिस खुशी में आसमान पर भी खुशी मनाई जाती है। सो आए मेरे साथ देखें मत्ती की इंजील, उसका 11वां बाब, उसकी 20वीं आयत कोई पढ़ने में रहनुमाई कर दे। अगर माइक देते भाई पास हो। मत्ती रसूल की इंजील, उसका 11वां बाब 20वीं आयत। उस वक्त उन शहरों को मलामत करने लगा जिनमें उसके अक्सर मौजज़े ज़ाहिर हुए थे, क्योंकि उन्होंने तौबा न की थी। ऐ खराजीन, तुझ पर अफसोस, ऐ बैतसैदा, तुझ पर अफसोस, क्योंकि जो मौजज़े तुम में ज़ाहिर हुए अगर सूर और सीधा में होते तो वो टाट ओढ़कर और खाक में बैठकर तब के तौबा कर लेते। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। पीछे कोई खादम बैठा हुआ है, वो उसको आगे बुला ले। पास्टर साहब है, ये मुबशर साहब है, आगे बुलाए, कुर्सी दे दो। सो बाइबल मुकद्दस में जो हमने ये हवाला पढ़ा है, मेरे अजीजों, यहाँ सिर्फ इंसानों ही को सजा देने की बात नहीं, बल्कि उन शहरों को भी सजा देने की बात हो रही है। उन शहरों को भी सजा देने की बात हो रही है जिन शहरों के लोगों ने मसीह यीशु का कलाम सुनकर
نہیں کی, یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا, ایسے علاقوں پر, شہروں پر ہمارا خداوند یسوع مسیح افسوس کر رہا ہے. کرے افسوس ایسے علاقوں پر جن کے علاقوں کے رہنے والے لوگوں نے توبہ نہیں کی. آپ کو پتا ہے جب عدم میں آدم اور حوا تھے, نافرمانی آدم اور حوا نے کی, میرے عزیزوں ساتھ ہی جو ہے وہ جانوروں کو اور پرندوں کو بھی وہاں سے نکلنا پڑا. عدم کے اندر سے صرف انسان ہی کو سزا نہیں ملی, تمام وہ چیزیں جو عدم کے اندر رہتی تھی انہیں باہر نکال دیا گیا. یہاں پر بھی اگر جس علاقہ میں آپ رہتے ہیں اگر بدی بڑھ جائے گی, لوگ توبہ کی طرف نہیں آئیں گے, صرف یسوع کے پاس شفا لینے کے لیے, یسوع کے پاس اپنی برکات لینے کے لیے, یسوع سے موعظہ لینے کے لیے اگر آئیں گے, تو یاد رکھیں جہاں بھی جس بھی علاقے میں آپ رہتے ہیں خداوند پہلے افسوس کرے گا, پھر اس علاقے کی بابت جو خداوند باتیں کر رہا ہے وہ بڑی سخت اور سخت باتیں ہیں. اگر آج ہمارے آزم بستی میں جہاں گناہگار ہیں وہاں راست باز بھی ہیں, اگر آزم بستی میں لوگ توبہ نہیں کرتے, اپنے گناہوں سے اور اپنی تمام بدیوں بدکاریوں سے چھٹکارا حاصل نہیں کرتے, تو یاد رکھیں ہمارے علاقے کا بھی نام اس طرح یسوع لے کر بولے گا کہ یہاں کے لوگ جب بھی میری عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں, جب بھی میری مدد سرائی کرنے کے لیے آئے ہیں, موعظہ لینے, شفا لینے, بدنی پریشانیوں کو دور کرنے, اولاد لینے کے لیے آئے ہیں, مگر کسی نے یہ نہیں کہا ہاں خداوند نے برکت دے دی ہے, مگر میں اب توبہ کرتا ہوں کہ میں بدیوں بدکاریوں میں اپنی زندگی گزارتا رہا ہوں, میں اقرار کرتا ہوں, میں توبہ کرتا ہوں. یاد رکھو خداوند یسوع مسیح کا منادی کرنے کا جو آغاز تھا میرے بہنوں بھائیوں, اس میں آغاز ہی میں یہ کہا تھا لوگوں کو کہ آؤ شفا نہ پاؤ, آؤ ببحالی نہ لو, بلکہ آؤ توبہ کرو, آؤ اور توبہ کرو, کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. تمہیں ایک ایسی بادشاہی دے دوں گا جس میں نہ روگ, نہ تنگی, نہ تکلیف, نہ مصیبت. اس کا مطلب خداوند یسوع انسانوں کو توبہ کروانے کے بعد جو ہے ایک ایسی ٹیکنیک دینے والا ہے, دیتا ہے جس سے انسان اس روئے زمین پر مصیبتوں کو مصیبتیں نہیں سمجھتا بلکہ اسے برکت نظر آتی ہے. یاد رکھیے گا یسوع بادشاہی کی بات کر رہا ہے, اس کا مطلب یسوع کو ٹیکنیک دینا چاہتا ہے آپ کو. اس روئے زمین پر آپ دکھوں سے بھاگ نہیں سکتے, آپ تکلیفوں سے بھاگ نہیں سکتے, آپ بیماریوں مصیبتوں سے بھاگ نہیں سکتے, مگر جب یسوع کی بادشاہی کی ٹیکنیک جو ہے, زندگی گزارنے کی ٹیکنیکیں جو ہے یسوع آپ کو دیتا ہے, تو آپ کو تکلیفیں مصیبتیں بدن میں اگر چھوٹا موٹا کوئی روگ آتا ہے آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, بلکہ آپ کے دعا کرنے سے, آپ کی حمد گانے سے وہ آپ کے بدن سے خود ہی چلا جائے گا, خود ہی چلا جائے گا آپ کے بدن سے. یسوع اسی لیے بلا کر لوگوں کو توبہ کی طرف لا کر لوگوں کو اور کہنے والا کہتا تھا کہ اب یہ جانوروں اور بیل اور بکروں اور بچڑوں کی جان چھوڑ دو, میں تمہیں ایک بھید دے کر جاتا ہوں, میں تمہیں ایک مکاشفہ دے کر جاتا ہوں, وہ بادشاہی کا مکاشفہ ہے, اسے لے لو تاکہ تمہاری جانیں کیا پائے, آرام پائے, تم آرام سے زندگی گزارو گے. دنیا کرونا وائرس کے دنوں میں یقین مانے اتنی پریشان تھی, کوئی راشن کے لیے, کوئی فلاں چیز کے لیے, کوئی فلاں چیز کے لیے, مگر جو خدا کا حقیقی کلام سنانے والے لوگ ہیں, جو خدا کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں, انہوں نے کہا کوئی بات نہیں. اللہ ہمارے یسوع نے کہا تھا کہ ایسی وبائیں آئیں گی, ہمیں یہ بات پہلے سے معلوم ہے. ایسی باتوں کو
آپ کو پہلے سے سمجھ آ جائے گی اور آپ کو کورونا جیسی وباؤں سے ڈرنا اور گھبرانا نہیں پڑے گا، بلکہ آپ دلیر ہو جائیں گے، آپ دلیر ہو جائیں گے۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح ناصری جو میرا اور آپ کا نجات دہندہ ہے، میرے عزیزوں، میرے بہنوں بھائیوں، بڑی زبردست بات کر رہا ہے ان شہروں کے لیے۔ اس کا مطلب انہیں توبہ کے لیے کہہ رہا ہے۔ اگر آج بھی کوئی گھرانا، کوئی زندگی، کوئی بھائی، کوئی بہن یسوع سے معجزہ حاصل کرتا ہے، وہ کام جو کبھی اس کی زندگی میں نہیں ہوا اس چرچ میں آ کر ہوتا ہے، یا کہیں بھی آپ عبادت میں جاتے ہو آپ کی زندگی میں ہوتا ہے، تو یاد رکھیں آپ کو اعتراف کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو اپنے گناہ کا اقرار کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ آپ کے بدن میں تازگی آئے اور بحالی آئے اور شادمانی آئے، آپ اپنے یسوع کے اور قریب ہوتے جائیں۔ اگر وہ کہتا نا میں یسوع کے قریب رہنا چاہتا ہوں، میں یسوع کے قدموں میں رہنا چاہتا ہوں، تو اس کا پہلا پوائنٹ یہی ہے کہ وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرے، اپنے گناہوں کا اقرار کرے۔ میرے بہنوں بھائیوں، یسوع مسیح ایسے علاقوں پر افسوس کیوں کر رہا ہے؟ اس کا مطلب وہ اس شہر کے جو رہنے والے لوگ تھے وہ بڑے دل کے سخت ہو چکے تھے، وہ دل کے سخت ہو چکے تھے۔ جب یسوع معجزے دکھاتا تو وہ آ کر جمع ہو جاتے اور اپنا اپنا معجزہ لیتے اور معجزہ لے کر برکت پاتے، مگر جہاں یسوع توبہ کی بات کرتا وہاں پر وہ اٹھ کر چلے جاتے، وہ بھاگ جاتے، وہ علاقے چھوڑ جاتے۔ ہم نے ایسے انسان نہیں بننا میرے عزیزوں۔ اگر آج تک کسی نے یسوع سے معجزہ پا کر، یسوع سے برکتیں پا کر، رحمتیں پا کر آج تک کسی نے اقرار اگر نہیں کیا، تو آج اس عبادت میں وہ اپنا ہاتھ اٹھائے آخر میں اور اقرار کرے۔ اگر سامنے آ کر نہیں کر سکتا، پرسنلی مجھ سے ملے کہ پاسا میں ہاں یسوع سے بہت کچھ پا چکا ہوں، مگر میں نے اپنا اس طور سے اسے نہیں دیا۔ اگر نہیں کریں گے تو دیکھیں آگے کیا لکھا جی، پڑھے گا آگے، پڑھے گی۔ مگر میں تم سے کہتا ہوں کہ عدالت کے دن سور اور سیدھا کا حال تمہارے حال سے زیادہ برداشت کے لائق ہوگا۔ اور اے کفرنہوم، کیا تو آسمان تک بلند کیا جائے گا؟ تو عالم روان اترے گا، کیونکہ جو معجزے تجھ میں ظاہر ہوئے اگر صدوم میں ہوتے تو آج تک قائم رہتا۔ آمین۔ یسوع یہاں پر صدوم کی بات کر رہا ہے، جہاں قوم لوط پر آگ بھیجی گئی تھی، گندک بھیجی گئی تھی، جہاں صرف لوط کا گھرانہ جو ہے ابرام کی شفاعت کرنے پر میرے عزیزوں، میرے بہنوں بھائیوں بچایا گیا، اور اس کی بیوی نے مڑ کر جب دیکھا تو بات بتاتی ہے وہ نمک کا ستون بن گئے۔ آج بھی بہت سارے یسوع کے نام کی دعا کرانے کے لیے آتے ہیں، مگر پیچھے بھی مڑ مڑ کر دیکھتے ہیں، پیچھے بھی مڑ مڑ کر دیکھتے ہیں۔ آپ جب بھی کسی عبادت میں جاتے ہیں، ایمان، بھروسہ اور یقین رکھ کر جاؤ، وہاں مجھے پادری نہیں، وہاں مجھے یسوع چھوئے گا۔ وہ اپنا ہاتھ بڑھا کر جو کمی اور قدرت والا ہے وہ مجھے شفا دے گا، وہ مجھے برکت دے گا، اور جب مجھے برکت دے گا، جب مجھے شفا دے گا، میرے روگ ختم کرے گا، تو میں ضرور ہی اپنے غلطی خطاؤں گناہوں کا اقرار کروں گا کہ یسوع تو مجھے صلیب کی راہ معاف کر دے۔ ایسے الفاظ یاد رکھے، میرا اور آپ کا یسوع جو ہے وہ آپ کے اور میرے منہ سے سننا چاہتا ہے، اور ہم انہیں نکالیں اپنے منہ سے۔ میرے عزیزو، آج معجزہ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد ہفتے دو بعد، مہینے دو بعد، اگلے سال پھر وہی معاملے، وہی پریشانیاں، وہی ٹینشنیں۔ میرے عزیزو، یاد رکھیں، آپ اپنے بچوں کی بار بار پاکٹ منی کیوں روکتے ہیں؟ کیونکہ بچہ نافرمانی کی طرف ہی جاتا ہے۔ تھوڑے دن پیسے دیتے ہیں تو وہ سیٹ رہتا ہے،
جب ایسے روک دیے تو پھر وہ خراب ہے. ایسا میرا اور آپ کا رویہ نہیں خدا کے ساتھ ہونا چاہیے. میرا اور آپ کا رویہ چینج ہونا چاہیے. خدا سے چھوٹی برکت ملے, خدا سے بڑی برکت ملے, ہمارے منہ سے اس کا شکر نکلنا چاہیے, ہمارے منہ سے توبہ کے الفاظ نکلنے چاہیے, تاکہ ہمارا معاوضہ اور ہماری برکت ہمارے بدن میں, ہمارے خاندان میں, ہمارے گھرانے میں کیا رہے, قائم رہے. وہ قائم رہے ہماری زندگیوں میں, صرف آپ کی زندگیوں میں نہیں. جس بیماری کی بات ڈاکٹر کہتے ہیں نا, کیا یہ آپ کے باپ کو تھی, کیا یہ آپ کے دادا کو تھی, ایسی بیماریوں کی بابت خدا نے کہا میں تیرے بیچ سے کیا کر دوں گا, اور دور کر دوں گا. میں تیرے بیچ سے ایسی بیماریوں کو دور کروں گا. خدا کا یہ وعدہ ہے انسانوں سے, توبہ کرنے والوں سے, بندگی کرنے والوں سے. یاد رکھو میرے بہنوں بھائیوں, اس کے وعدوں پر کیا کرو, اعتبار کرو اور یسوع سے پیار کرو. اس کے وعدوں پر یقین کرو کہ وہ وعدوں میں سچا ہے. جب ہمیں کہیں بھی توبہ پر کلام سنایا جاتا ہے تو ہم نے اس دن کوشش کرنی ہے کہ میرے عزیزوں اقرار کرنا ہے تاکہ ہم اپنی برکت کو لے کر جائیں. آئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے عزیزوں جادوگروں نے اس مقدس بائبل کے اندر جو ہے وہ توبہ کی ہے اور برکت پائی ہے. میرے ساتھ دیکھیں اعمال 8 باب. ہیلیلویا. چوتھی آیت پڑھ لیجیے. اعمال اس کا 8واں باب چوتھی آیت سے. پر جو برگزیدہ ہوئے تھے وہ کلام کی خوشخبری دیتے پھرے اور پھر فلپس شہر سامریا میں جا کر لوگوں میں مسیح کی مرادی کرنے لگا. اور جو بہت سے فلپس دکھاتا تھا لوگوں نے انہیں سن کر دیکھ کر بلا اتفاق اس کی باتوں پر جی لگایا, کیونکہ بتیرے لوگوں میں سے ناپاک روحیں بڑی آواز سے چلا چلا کر نکلی گئی اور بہت سے مفلوج لنگڑے اچھے دیے گئے اور اس شہر میں بڑی خوشی ہوئی. آمین. دیکھیں یہاں پر جب معجزے لوگوں کی زندگیوں میں ہونا شروع ہوئے, لوگوں کی زندگیوں میں برکات جاری ہونا شروع ہوئی, لوگوں نے فالج کے جو مرض تھے وہ شفا پانے لگے, جو لنگڑے تھے وہ چلنے لگے. تو جب انہوں نے چلنے لگے تو میرے عزیزوں اس بات کو دیکھیں گے ذرا 11ویں آیت میں جی. اور اس لیے اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے کہ اس نے بڑی مدت سے اپنے جادو کے سبب سے ان کو حیران کر رکھا تھا. اب یہاں پر ایک اور جادوگر بھی تھا جس نے پہلے سے فلپس کہنے سے پہلے لوگوں کو بڑا حیران کر رکھا تھا, مگر کبھی لوگوں کو توبہ کی طرف مائل نہیں کیا تھا. اب یہاں پر اس شمعون جادوگر نے لوگوں کو حیران کیا ہوا تھا اور لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے, اس کی باتوں کو مانتے تھے. مگر جب شمعون نے آ کر معجزات کرنا شروع کیا, خدا کی قدرت کے کام کرنا شروع کیے, یسوع کا نام لے کر لوگوں کو شفا دینا شروع کی, تو میرے عزیزوں لکھا ہے 12ویں آیت پڑھیے گا جی. لیکن جب انہوں نے فلپس کا یقین کیا جو خدا کی بادشاہی اور یسوع مسیح کے نام کی خوشخبری دیتا تھا, تو سب لوگ خواہ مرد خواہ عورت بپتسمہ لینے لگے, توبہ کرنے لگے, نئے سرے سے پیدا ہونے لگے کہ ہمیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضروری ہے, ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ضروری ہے. ہم نے فلپس کے بولنے سے جس نام کو وہ لے کر بولتا ہے وہ یسوع نام ہے, ہم نے یسوع نام سے شفا تو پائی ہے, مگر یسوع نام پر ایمان ملانا ہے تاکہ یہ شفائیں, یہ رحمتیں ہماری زندگیوں میں کیا رہے, قائم رہے. صرف معجزہ نہیں لینا, بلکہ یاد رکھو میرے عزیزوں, یہ دنیا کا اصول رہا ہے کہ
کہ جس بچوں کو آپ پالتے پوستے، جن پر پیسے خرچ کرتے ہیں، اپنی مشقت کی کمائی جن پر خرچ کرتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ ان سے کہتے ہیں کہ بیٹا آپ ہمارے لیے بھی کچھ کما کر لاؤ۔ اب یہاں جب خداوند کا بندہ لوگوں کو معجزات سے شفا دے کر، یسوع کا نام لے کر شفا دے رہا ہے، جب وہ ٹھیک ہو رہے ہیں تو بولا بھائی ٹھیک تو ہو گئے ہو، مگر اب بپتسمہ بھی لو، اب توبہ بھی کرو۔ توبہ کرنی ضرور ہے، تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضروری ہے، ورنہ یسوع کوبرے نحوم پر افسوس کر رہا ہے، فرزین پر افسوس کر رہا ہے، سور و سیدہ پر افسوس کر رہا ہے، تم پر بھی پھر افسوس ہی کرے گا وہ۔ آئے میرے عزیزوں، ایسے افسوس سے ڈرے اور ہم بھاگے۔ واپس چلتے ہیں ایک آیت کو پڑھ کے، جی پڑھی ذرا سے نہیں آئے۔ اور شمعون نے خود بھی یقین کیا، جادوگر نے یقین کیا جی، اور بپتسمہ لے کر فلپس کے ساتھ رہا کیا۔ آمین۔ سنیں آج اس بات کو بڑے توجہ سے اور غور سے سن لیں کہ ایک جادوگر جو ہے اس علاقے میں لوگوں کو ڈراتا تھا اور بڑی قدرت کہتا تھا میرے پاس ایک بڑی قدرت ہے۔ اس نے بھی توبہ کی، اقرار کیا کہ نہ بھائی نہ، جو میرے پاس ہے وہ سب کچھ نہیں ہے، جو فلپس کے پاس ہے، جس نام کو فلپس لے کر منادی کرتا ہے اسی نام میں سب کچھ پایا جاتا ہے، اور وہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کا نام ہے، وہ یسوع کا نام ہے جس سے قدرت و جلال ظاہر ہو رہے ہیں۔ اب یہاں توبہ کر رہا ہے یہ جادوگر جو ہے، یہ توبہ کر رہا ہے کہ مجھے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، میں مسیح یسوع کے نام پر ایمان لاتا ہوں، کیونکہ جو معجزے میں دیکھ رہا ہوں یہ زبردست قدرت ہے، یہ بڑی قدرت ہے، یہ بڑا خدا کا جلال ہے، یہ زبردست ہے۔ باقی میں کچھ بھی نہیں، یہاں پر بپتسمہ لے کر توبہ کر کر اس نے اس بات کا اقرار کر لیا ہے۔ اگر میرے بہنوں بھائیوں یاد رکھیں، ہم معجزے کی طرف بھاگتے رہیں گے، شفا کی طرف بھاگتے رہیں گے اور یسوع کے پیچھے نہیں بھاگیں گے تو یاد رکھیں ہماری زندگی خطرے میں ہے، ہم خطرے میں زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ یسوع نے فرمایا تھا جب کوئی تاثیر یا بدرو کسی انسان کو جب چھوڑتی ہے وہ سوکھے مقاموں میں جاتی ہے اور وہاں آرام نہیں پاتی تو دوبارہ لوٹ کر آتی ہے اور ساتھ کوئی اور لے کر آتی ہے، ساتھ کوئی اور لے کر آتی ہے تاکہ اس انسان کا پہلے جو حال تھا اس سے بھی بدترین حال ہو جائے۔ مگر اگر اس انسان نے توبہ کی ہوگی، یسوع کو وقت دیا ہوگا، اس کے قدموں میں بیٹھنا شروع کر دیا ہوگا، تو پھر اسے کوئی بھی دوبارہ چھو نہیں سکتا، کیونکہ اس پر خداوند یسوع مسیح کے پاک خون کی بار جو ہے وہ آ جاتی ہے، اس کے جلالی خون کی بار جو ہے آ جاتی ہے۔ اگر وہ انسان توبہ کرے گا، شفا پا کر، برکت پا کر، بحالی پا کر، صرف ہم نے شفا کے پیچھے اور معجزات کے پیچھے نہیں بھاگنا، بلکہ میں نے اور آپ نے یسوع کے پیچھے بھاگنا ہے۔ ارے یہ تمام چیزیں میرے اور آپ کے پیچھے بھاگیں گی، ہاللیلویہ، یہ تمام کی تمام چیزیں میرے اور آپ کے پیچھے بھاگیں گی۔ بھائیو بھائیو آئے واپس چلتے ہیں وہاں پر۔ 24ویں آیت پڑھیے گا، 23ویں آیت سوری۔ اور اے کفرنہوم، آمین۔ یہ جو کفرنہوم ہے نا، یہاں پر ایک صوبیدار یہاں سے آیا اور آ کر کہنا لگا میرا نوکر فالج کا مارا ہے۔ یسوع سے شفا دے گا، میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے، ہاں کہہ دے تو وہ شفا پائے گا، اور یسوع نے کہا اور وہ شفا پا گیا۔ ایسے بڑے معجزے وہاں پر ہوئے، یسوع نے وہیں کھڑے کھڑے کہا، اور وہ صوبیدار جو ہے وہ جا رہا تھا گھر کی طرف، اور جب اسے رستے میں سپاہیوں نے آ کر ملے اور اس نے کہا کہ وہ شفا پا چکا ہے ملازم، تو اس نے کہا یسوع کو میری چھت کے نیچے لا۔ ایسے معجزات جو ہیں میرے عزیزوں، ان گرانوں میں ایسی زندگی وہاں کفرنہوم میں ہوئے۔ جی آگے چلیں۔
تو آسمان تک بلند کیا جائے گا، تو عالم ارواح میں اترے گا، کیونکہ جو معجزے تجھ میں ظاہر ہوئے اگر سدوم میں ہوتے تو آج تک قائم رہتا، مگر میں تم سے کہتا ہوں کہ عدالت کے دن سدوم کے علاقہ کا حال تیرے حال سے زیادہ برداشت کے لائق ہوگا۔ آمین۔ سن لے میرے بہنوں بھائیوں، یہ بات جو آج بائبل مقدس میں سے آپ نے سنی ہے، وہ زندگیاں جو ابھی تک برکتیں پا کر یسوع سے، رحمتیں پا کر یسوع سے ابھی تک توبہ کی طرف نہیں آ رہی، یہ بات آج ان کے لیے ہے کہ وہ عالم ارواح میں اتارے جائیں گے، ایسی جگہوں پر اتارے جائیں گے جہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ آپ نے موضع نہیں لیا اور آپ نے توبہ کی، یہ سب سے زبردست بات ہے۔ آپ برکت پا کر شفا لیتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، یہ اور اچھی بات ہے، مگر سب سے زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ یسوع میں صرف شفا لینے نہیں، میں آج تجھے لینے آئی ہوں، میرے گھر چل، کیونکہ میرے گھر میں حالات بڑے خراب ہیں۔ ہاللیلویہ۔ آپ کا پاسٹر آپ کے گھر نہ جائے، مگر یسوع ضرور آپ کے گھر کی جا کے چھان بین کرے گا میرے بہنوں، کیونکہ بائبل نے اس کے بارے میں کہہ دیا ہمارے خدا کی جو آنکھیں ہیں وہ زمین کی کیا کرتی ہیں؟ سیر کرتی ہیں۔ آپ کے یہاں آنے سے وہ آپ کے گھر کو واچ کرے گا جا کر، جن جن معاملات میں آپ پریشان ہیں، مگر اس سے پہلے آپ کوشش کریں کہ آپ کے منہ سے ان باتوں کا نکلنا ضروری ہو میرے عزیزوں۔ ہاللیلویہ۔ آئے ذرا لوکا کی انجیل میں اس بات کو ذرا دیکھتے ہیں، لوکا 10 باب کی 13 ذرا دیکھیے گا بھائی۔ چودہ آیت جی 10 باب کی۔ مگر عدالت میں سور اور صدا کا حال تمہارے حال سے زیادہ برداشت کے لائق ہوگا، اور اے کفرنہوم، کیا تو آسمان تک بلند کیا جائے گا؟ نہیں، بلکہ تو عالم ارواح میں اتارا جائے گا۔ یہ اس زندگی سے آج یسوع کہہ رہا ہے جس نے آج تک توبہ کی طرف اپنے قدم نہیں بڑھائے۔ یہ آج کلام اس زندگی سے ہو رہا ہے، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ زندگیاں اس بات کا اقرار کر رہی ہیں، میں روح میں یہ دیکھ رہا ہوں، میں روح میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ کچھ زندگیاں آج اس بات کے لیے تیار ہو رہی ہیں کہ میرا حال بھی ایسے علاقوں کی طرح کا حال نہ ہو جائے، میرے خاندان کا حال بھی ایسے علاقوں کی طرح کا نہ ہو جائے۔ یہ پڑھیے گا ذرا، اگلی 16ویں آیت پڑھیے گا جی۔ جو تمہاری سنتا ہے وہ میری سنتا ہے۔ یسوع اپنے خادموں کو کہہ رہا ہے جب تم سناتے ہو تو وہ تمہاری نہیں بلکہ وہ میری سن رہے ہیں، وہ میرے پاسٹروں خادموں کی نہیں، وہ بلکہ میری سن رہے ہیں، کیونکہ یہ کلام تمہارا نہیں، یہ کلام میرا ہے۔ جی۔ اور جو تمہیں نہیں مانتا وہ مجھے نہیں مانتا، اور جو مجھے نہیں مانتا وہ میرے بھیجنے والے کو نہیں مانتا۔ باپ کا بھی انکار کر رہے ہیں آپ، روح القدس کا بھی انکار کر رہے ہیں، آپ بیٹے کا بھی انکار کر رہے ہیں، جو صرف شفا لینے کے لیے آتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے بہنوں بھائیوں، آج میرے اور آپ کے لیے حاصل کلام یہ ہے کہ آئے ہم صرف شفا کی طرف نہ بھاگیں، شفا کے لیے نہ دوڑیں، بلکہ آج وقت ہے، آج یہ کلام خدا نے دوپہر کو مجھے جو دیا تھا آپ میری روح میں آئے، میں نے آپ تک پہنچایا ہے۔ اگر آج بھی جن بہن بھائیوں نے توبہ نہیں کی ہوئی، آج بھی میرے عزیزوں وہ یسوع کے گوشت اور خون میں شریک نہیں ہوتے، تو یاد رکھو میرے بہنوں بھائیوں، ہم دنیا میں بہت پیچھے ہیں، ہم بہت پیچھے رہ چکے ہیں۔ سو خداوند اس مقدس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔